वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे कुरान और कुरान के कारी के हवाले से। यहाँ ये कहना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर हमने ज़िंदगी और आखिरत दोनों की फलाह पानी है तो कुरान से दोस्ती करना, कुरान के साथ मुंसलिक होना हमारे लिए सबसे अहम है। और जब हम कुरान करीम को खोलते हैं, उससे हम जो सीखते हैं उस पर जब हम अमल करेंगे तो डेफिनेटली फ़लाह ही फ़लाह होगी। और फिर अगर खूबसूरत अंदाज से पढ़ना हमें आ जाए और ऐसा अंदाज़ कि जिसको पसंद किया गया है, जैसे कहा गया है कि कुरान करीम को ठहर ठहर के पढ़ो, खूबसूरत अंदाज में पढ़ो, और जब हम ख़ुद भी पढ़ते हुए वो फ़ील लेते हैं तो वो क्या कमाल की फ़ील होती है। जब कोई खूबसूरत आवाज़ और लहजे में क़िरात कर रहा होता है, उसको सुनने की एक अलग ही फ़ील होती है और वो आपके अंदर उतर रहे होते हैं लफ्ज़, और आपको बाकायदा समझ में आता है कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। तो कुरान से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कुरान से दोस्ती की है, बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं कि जब हम सुने तो फिर सुनते ही रह जाएं। उनका तारुफ़ करवाऊँ, क़ारी अब्दुल अलीम साहब, जो दुनिया के मारूफ़ क़ुराए कराम की आवाज़ में कुरान पढ़ने वाले हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी खुशी है इनसे मिलके, और एक तजस्सुस भी है कि जब आप कुरान करीम का ज़िक्र करते हैं, नाम लेते हैं, तो फिर आपके अंदर से एक आवाज़ उठती है कि इसको सीखना चाहिए, इसको अदायगी के लिए खूबसूरत अंदाज़ चाहिए, और आपको इसका हक़ अदा करने के लिए वो सारे जो अहकामात बताए गए हैं कि किस किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पे रुकना है, अदायगी कैसे करनी है, और फिर अगर आपका लहजा खूबसूरत हो कि जिसको आप पढ़ें तो लोग सुनें, तो फिर क्या ही खूबसूरत बात हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि आपसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चूँकि हम कल रात से प्लान कर रहे थे, हमारी पूरी टीम प्लान करी थी, जब आपको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और फिर अल्लाह ताला ने जो आपको ये खूबसूरत अनायत की है कि आप कुरान करीम पढ़ते हैं, और फिर जब आप पढ़ते हैं तो फिर सब उसको सुनते हैं, और एक लहजा नहीं बहुत से लहजों में आपने माशाल्लाह महारत हासिल की है अदायगी के हवाले से। मुझे ये जानना है कि आगाज़ कैसे हुआ? आपका अपना शौक़ था, आपके वालिदैन का एक बड़ा किरदार है इसमें, या किसी ने आपको रहनुमाई की कि इस राह पे चलो? ये कहाँ से शुरू हुआ, आगाज़ कहाँ से हुआ? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा ताल्लुक़ शहर इकबाल सियालकोट से है, और मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो भी सियालकोट से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी और उनकी दुआएं थीं, और उसी बदौलत अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अपने वालिदैन का और अपने असातिज़ा इकराम का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मेरे इब्तिदाई असातिज़ा इकराम में से जिनसे मैंने नाज़रा कुरान पढ़ा, हाफ़िज़ मोहम्मद शबीर, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, वो बहुत ही मुखलिस असातिज़ा में से हैं। और उसके बाद जब मैंने नाज़रा कंप्लीट करने के बाद हिफ़्ज़ में दाखिला लिया, तो हिफ़्ज़ के पहले उस्ताद थे मेरे क़ारी अब्दुल गफ़ूर हक़ानी। वो आज भी माशाल्लाह सियालकोट में हैं और दीन की खिदमत में अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। पहला जज्बा जो है वो उन्होंने मेरे अंदर पैदा किया जी। वो इस तरह के बच्चों के अंदर ना मुकाबला करवाते थे, तिलावत का, अज़ान का कंपटीशन। तो उस वक़्त हमें ये चीज़ इस कदर इसके नतायज या इसका वजह नहीं पता थी कि ये क्यों ऐसा होता है। तो उसके नतायज फिर बाद में हमें देखने को मिले। तो उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स की ना ड्यूटियाँ लगाई हुई थी कि फ़लाँ टाइम की अज़ान फ़लाँ स्टूडेंट ने देनी है, फ़लाँ टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हों के बतलाए हुए ज़ौक़ और शौक़ से मैंने ये कोशिश की, और बचपन से ही मैंने इसमें कह लें कि अपनी सलाहियतों को उभारने की कोशिश की। तिलावत की, अज़ान की प्रैक्टिस की, और हरम की आवाज़ से जो अज़ान होती थी उसको कॉपी करने की कोशिश करता था। तो सबसे पहले उनका इसमें रोल अदा कर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है ना, उसकी कामयाबी के पीछे उसके उस्ताद का बहुत बड़ा किरदार होता है। उस्ताद ने मोटिवेट करना होता है और बच्चों को ज़ौक़ दिलाना होता है, तो फिर बच्चे जो हैं वो अपनी सलाहियतों को उभारते हैं।
تو اس کے بعد میرے تجوید کے حوالے سے جو میری رہنمائی کرنے میں سب سے بڑا کردار میں سمجھوں گا کہ قاری انور بلوچ ہیں سیالکوٹ سے. انہوں نے میری تجویدی بڑی اصلاح فرمائی, اور انسان ساری زندگی ہی سیکھتا رہتا ہے. اور پھر میں حفظ کرنے کے بعد اپنی منزل پکی کی. قاری انور بلوچ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے والدین کو بھی. آمین آمین. تو سعودی عربیہ جانا کیسے ہوا, یہ سفر کیسے آپ نے چنا, پھر اس کے بعد وہاں پہ آپ مصروفیات آپ کی کیا ہیں؟ میں نے اپنا قرآن حفظ کرنے کے بعد امام بخاری یونیورسٹی ہے سیالکوٹ میں, جس کے روح رواں ہمارے بڑے ہی شفیق اور محترم استادوں میں سے ہیں پروفیسر حافظ مطیع الرحمان. ان کی رہنمائی سے میں نے وہاں پہ داخلہ لیا, وہاں پہ درس نظامی کیا, اور درس نظامی کرنے کے بعد پھر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا UMT سیالکوٹ برانچ میں. تو ایم فل اپنا کمپلیٹ کرنے کے بعد تھیسز کرنے سے پہلے ہی مجھے ایک دوست نے کہا کہ بھائی جان حرم کی خدمت میں اگر آپ کا دل چاہے تو ہمارے پاس ویزے ہیں, تو آپ اگر جانا چاہیں تو. میں نے کہا موسٹ ویلکم. کس کا دل نہیں چاہے؟ جی بالکل. اور آپ نے نام لیا حرم کی خدمت کے لیے. بالکل. تو میرے اندر پہلے ہی جذبہ تھا. اس سے پہلے میں نے مدینہ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن اس میں نام نہیں آیا. تو والدین کی دعائیں تھیں, میں نے اپنا منزل جو ہے وہ تعین کر لی کہ میں نے وہاں پہ ہر صورت جانا ہے. اچھا. تو وہاں پہ جب گیا سعودی عرب ویزا لے کر, تو خدمت بھی کی. اس کے بعد وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں. میرے اندر کافی جذبہ تھا, تو میں ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اپنا اپلائی کیا. میرا ایگزام ہوا عربک میں سارا, تو وہ میں نے پاس کیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو پھر اس کے بعد میرا وہاں ایڈمیشن ہوا. وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے بعد صبح کے ٹائم میں وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھتا تھا, مسجد نبوی کی یونیورسٹی, جو شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں, حرمین کے جو چیف ہیں اور امام کعبہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. ان کی کوششوں سے آج الحمدللہ بہت زیادہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. طلاب کو علم حاصل کرنے کے لیے بڑی سہولتیں مل رہی ہیں, اور انہوں نے ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ اگر کسی طالب علم کا مدینہ یونیورسٹی میں یا ام القریٰ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا اور وہ عمر کی اس حد کو کراس کر جاتے ہیں جو کہ شرائط ہے 25 سال کی عمر, تو اس کے بعد بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں ویزا لے کر آ جائے تو ان کو وہاں پہ ایڈمیشن مل جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, پھر آپ مدینہ بھی چلے گئے. جی بالکل. تو وہاں پہ مصروفیات کیا رہی ہیں آپ کی؟ پھر وہاں پہ مصروفیات یہ رہی کہ میری پہلے مراقب دوام جس کو کہتے ہیں حاضری لگانا. جتنے بھی وہاں ورکرز ہیں نا, اٹینڈنس, ان کی انٹری اور ایگزٹ کا وہ چیک کرنا سارا سسٹم. وہاں پہ میری ڈیوٹی لگ گئی ایڈمیشن لینے کی وجہ سے. جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے, جبکہ وہاں پہ جو ورکرز ہیں ان کا کام بہت سخت ہے, تو انہوں نے میرے علم کے شوق کی وجہ سے میری ڈیوٹی بھی اس سے ریلیٹڈ ہی لگائی کہ جس کا کام ہی لکھنا پڑھنا فائلز کو چیک کرنا. تو وہاں پہ میں نے ڈیوٹی کی, اور شام کے ٹائم ڈیوٹی کرتا تھا, صبح کے ٹائم میں پڑھائی کرتا تھا. تو اللہ کے فضل سے میں ہفتے بعد اپنے گھر جاتا تھا. سارا ہفتہ جو ہے 5 دن وہ میں مسجد نبوی میں ہی رہتا تھا. ڈیوٹی ختم کر کے وہیں پہ سو جانا, صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے کپڑے چینج کر کے. ہاؤ لکی یو آر, ماشاءاللہ, کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ وہیں پہ رہنا, وہیں پہ سونا, وہیں پہ جاگنا. خوش قسمت ہے آپ. اچھا قاری صاحب, ہم آپ کے واقعات کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے. میں چاہوں گا وہ واقعہ آپ شیئر کریں جو شدت اور جدت کے درمیان ایک پیرلل لائن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا, وہ کیا تھا؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے سعودی عرب کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے, کہ وہ لوگ دینداری میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. وہ میں جو میرے ساتھ واقعات ہوئے ہیں میں آپ کو اس کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کہ میری گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی, تو میں گھر سے نکل کر اپنے آفس کی طرف جانے لگا, تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں بڑا پریشان, جب قریب جا کے دیکھا تو ایک عربی نے چٹ کے اوپر اپنا نام اپنا نمبر لکھ کر اور چپساں کر دیا ہوا تھا سکرین کے ساتھ. آپ کی گاڑی کی ونڈ سکرین پہ اس نے اپنا نام اور اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ کے لگا دیا تھا, اور اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں قیامت والے دن اس کا حساب نہیں دے سکوں گا, رابطہ کر کے مجھ سے ابھی اپنے نقصان کا ازالہ کر لو. بیوٹیفل, ماشاءاللہ. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ان لوگوں کے دل میں اتنا درد ہے. اور وہ جب بندہ مجھے ملا, آپ یقین کریں, وہ آدمی تھا جس نے نکر پہنی ہوئی تھی, وہ اسموکنگ کر رہا تھا, اور جب آ کے مجھے ملا تو میں نے اپنے ذہن میں اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ خیال کیا کہ یار یہ اس معاشرے کا انتہائی دنیا دار شخص کا یہ معاملہ ہے
تو جو دیندار ہوں گے لوگ ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ بیوٹیفل بیوٹیفل. ہم باتیں بھی بہت کرتے رہیں گے، آپ سے سنیں گے ڈیفینیٹلی بہت کچھ. میری خواہش ہوگی کہ ہمارے ناظرین، سامعین اور ہم بھی، ہمارے ٹیم ممبرز بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ کو سن پائیں. تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ بچپن سے آپ اذان جو ہے وہ پڑھتے تھے، تو ہمیں سنائیے کسی لہجے میں، کسی جو آپ سمجھتے ہیں، اور ان کا نام بھی بتائیے کس لہجے میں، کس کی آواز میں سنا رہے ہیں. اذان جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ دونوں کا ایسنٹ اور مزاج مختلف ہے، حجازی اور مکی اور مدنی جو ہے یہ لہجے ہیں. تو مکہ کے جو مؤذنین ہیں ان کی اذان میں رعب ہے، جی، رعب اور جوشیلا پن ہے. اور مدینہ کے جو مؤذنین ہیں ان کی اذان میں جو ہے وہ ایک سکون اور راحت ہے، جو کہ میں نے مدینہ کے مؤذنین میں جو فیل کی ہے وہ مجھے انداز زیادہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ابھی ذکر بھی مدینہ کا ہی ہو رہا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ مدینہ جو اذان دی جاتی ہے وہ سنا دیں آپ ہمیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ماشاءاللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو پھر مجھے یہاں پہ یہ شعر پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے جو بار بار ذہن میں آتا ہے کہ لے میں مؤذنوں کی وہ لطف و ودیت، لے میں مؤذنوں کی وہ لطف و ودیت جو برہمن کے دل سے ناقوس کو بھلا دے. اچھا سر، اب یہ بتائیے کہ سعودی عرب کی یونیورسٹی کون سی تھی جہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی؟ پھر سعودی عرب میں جو القریٰ یونیورسٹی ہے، مدینہ یونیورسٹی ہے، بہت بڑے نام ہیں، ان کے متعلق بھی آگاہ کیجیے. اور خصوصاً آپ نے ایڈمیشن کا بتایا تھا، جو اس کے حوالے سے بھی بتائیے کیسے لیا.
دیکھیں جو ام القریٰ یونیورسٹی ہے اور مدینہ یونیورسٹی جی اس کا ایڈمیشن ایک ٹو دی پروسیس بہت لمبا اس کا پروسیس ہے، اور کیونکہ وہ گورنمنٹ کے سارے اخراجات وہ گورنمنٹ برداشت کرتی ہے، اور اس کا پھر جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے. جو اسٹوڈنٹس ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں وہ فائلیں اپنی آن لائن بھیج دیتے ہیں. جی تو ان کا جو جن اسٹوڈنٹس کا سلیکشن ہو جاتی ہے وہ پھر پورے پروسیس کے ساتھ جاتے ہیں. تو شارٹ کٹ طریقہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے جانا ہے وہاں پہ علم حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے علم کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے مستفید ہونا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ شارٹ کٹ طریقے سے وہ وہاں کا ورکنگ ویزا لے کر آ جائیں. اچھا. ان کو کسی طرح کا بھی ویزا مل جائے، وہاں پر آ کر اپنی جاب بھی کریں، اور صبح کے ٹائم جو ہے وہ مسجد نبوی میں، اگر وہ مکہ میں موجود ہیں تو مکہ حرم کے اندر پڑھیں، حرم المکی میں، اور اگر مدینہ میں موجود ہیں یا اس کے گرد و نواح تو وہ مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کریں. اصحاب صفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے، اسی سلسلے کو سعودی حکومت نے برقرار رکھتے ہوئے آج بھی اس سلسلے کو رکھا ہوا ہے الحمدللہ. ٹھیک. اچھا قاری صاحب، یہ مینج ہو جاتا ہے کہ آپ ورکنگ ویزا لے کے گئے ہیں وہاں پہ، اور پھر آپ کا وہ جاب کا ویزا ہے، ساتھ ساتھ آپ جیسا آپ نے بتایا کہ وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، مینج ہوتا ہے یہ وہاں پہ؟ جی بالکل، یہی بات سب سے اہم ہے جو کہ ہمارے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. جی. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جس ویزے پہ جاتا ہے وہی کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا. سعودی حکومت نے دین کے متعلق جو بنیادی کورسز ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن کی، حدیث کی، تجوید کی، جی، اور اس کے لیے اگر وہ کسی بھی کمپنی میں جاب کرتے ہوں، وہ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کے علاوہ وہ مسجد نبوی میں آ کے کسی بھی شعبے میں متون ہیں، حفظ ہیں، تجوید ہے، اس کے علاوہ اجازات ہیں، اور پھر معہد ہے، کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے، تو کسی شعبے میں اگر وہ ان کی مینج ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، تو وہ اپنی قابلیت کے اوپر ٹیسٹ دیں انٹری، اور وہ امتحان پاس کریں تو اللہ کے فضل سے ان کو داخلہ بھی ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے جی، جو بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کا، کہ ہر طالب علم کو مکافعہ ملتا ہے، یعنی منتھلی ان کو اسکالرشپ ملتی ہے. تو ہر آدمی کا یہ شوق ہوتا ہے کہ میں علم بھی حاصل کروں اور مجھے ایک رغبت بھی ہو کہ مجھے اس کے عوض میں پیسے ملیں. اور ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے باقاعدہ ایک پیسے، ایک اماؤنٹ بھی مل رہی ہے. کتنا پے کرتے ہیں حرم میں تعلیم حاصل کرنے والے کو؟ میں نے جب وہاں پہ ایڈمیشن لیا تو ہمیں ہر مہینہ جو ہے مکافعہ ملتا تھا 800 ریال. 800 ریال پاکستانی ابھی کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو 40,000 پلس روپیز اس کو منتھلی ملتا ہے. ایک اچھا سٹائپنڈ مل جاتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو مختلف ائمہ حرمین شریفین ہیں ان سے آپ کی ملاقات بھی رہی ہے، ائمہ حرمین میں آپ کو سب سے زیادہ جو آن ٹاپ آف دس ہے کہ جن کو آپ دل سے چاہتے ہیں نا، ایک اپنی پسند بھی ہوتی ہے، وہ کس کی تلاوت پسند ہے؟ اور شیخ سدیس جو عالم اسلام کی نامور شخصیت ہیں، ان کی شخصیت کے متعلق بھی کچھ ناظرین کو بتائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی عظیم ترین انسان اگر کوئی موجود ہے اور دنیا کا سب سے عظیم منصب ہے، وہ ہے مکہ حرم کی اور مسجد نبوی کی امامت کروانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابھی تک ان کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں وہ یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کے حقدار ہیں. تو ہر امام کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے. میں چند ایک امام ہیں، شیخ عبد المحسن القاسم ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں. وہ ایک اتنی عاجز شخصیت ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی آدمی چلا جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو خود ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، گہوہ کھجور چیز کھلاتے اور پلاتے ہیں. اور اتنی مصروفیت کے باوجود، اتنا ٹف شیڈیول کے باوجود وہ اپنے پاس آنے والے شخص کو مسکرا کر ملتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں. ایک نصیحت انہوں نے مجھے کی. میں نے شیخ سے پوچھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ جس کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کریں. تو شیخ نے کہا کہ آپ لوگوں کے عیب جاننے کے باوجود ان کے اندر خوشیاں بانٹیں. بیوٹیفل. جب آپ ان کی خوشیاں بانٹیں گے تو لوگ آپ کے دل کے قریب ہوں گے، وہ اپنی غمیوں کو بھول جائیں گے. جب ان کا غم دور ہو جائے گا، وہ آپ کے دل سے آپ کی چاہت کریں گے، تو اس کے بعد کی ہوئی نصیحت جو ہے وہ ان کے دل پر اثر کرے گی
اور اس پہ وہ لازمی عمل کریں گے تو جا کر اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں پہ، اپنے عزیز و اقارب ملنے ملانے سب کے اندر خوشیاں بانٹیں. خوشیاں بانٹنے سے غم دور ہوں گے اور سنت کے مطابق دعوت کا بنیادی جو اصول ہے اس کو آپ اپنائیں. تو آپ نے جب نام لیا عبد المحسن القاسم صاحب کا تو ان کے لہجے میں ہمیں پھر کچھ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ یہ ان کا لہجہ یہ ہے. ان کا لہجہ. اچھا میرے پاس ایک اور نام بھی ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کی ان سے ملاقات بھی ہے، وہ ہیں احمد بن طالب صاحب. تو ان سے ملاقات کا حوال بھی بتائیے اور پھر ان کے لہجے میں بھی سنائیے. شیخ احمد بن طالب حمید مسجد نبوی کے ایک ایسے امام ہیں الحمدللہ کہ کسی بھی امام کو آپ ملیں گے نا تو آپ کو ان کے اندر سے ایک ایسی عجیب چیز ملے گی کہ آپ کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوں گے کہ آپ بیان کر سکیں، لیکن آپ ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوں گے کہ جب بھی ملیں آپ کو اتنے بڑے منصب اور مقام پہ پہنچنے کے باوجود عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ وہ یعنی بڑی عزت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں. ماشاءاللہ کہ آپ ماشاءاللہ قاری قرآن ہیں، آپ نے مسجد نبوی سے علم حاصل کیا تو بڑی عزت کی نگاہ سے ہمیں وہاں پہ دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں. تو ان کے جو ہیں بیٹے ہیں شیخ احمد بن طالب حمید کے، تو وہ میرے دوست ہیں. تو میں نے ایک دفعہ ان کے بیٹے کو تلاوت سنائی اپنے باپ کی طرز پہ تو وہ اتنا خوش ہوا، وہ اپنے باپ یعنی امام مسجد نبوی احمد بن طالب حمید کے پاس مجھے لے کر گیا ایسا کہ بابا یہ دیکھیں یہ آپ کی طرز پہ تلاوت کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر شیخ کے سامنے پھر تلاوت کی تھی تو الحمدللہ. ان کی کیا کہنا تھا، فیلنگ کیا تھی ان کی، کیا کہا انہوں نے؟ وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ عرب لوگ جو ہیں جی وہ جتنا کسی کے قرآن کے علم اور اس کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتے. تو اس کو اتنا اس قدر مقام اور عزت دیتے ہیں. بس اوقات میں اپنے آفس سے مسجد نبوی میں نماز کے لیے ایسے جا رہا ہوتا ہوں تو کوئی عربی جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے مجھے تو میرا ماتھا چومتا ہے کہ آپ نے شیخ سدیس کو ملے، ان کی طرز پہ آپ نے تلاوت کی. حالانکہ میرا ان سے کوئی تعلق رشتہ ذاتی کوئی نہیں ہے، لیکن دین کی اور قرآن کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ عزت دیتے ہیں. دین کا تعلق اور رشتہ ہے. تو آپ پھر سنائیے احمد بن طالب صاحب کی آواز میں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے یہ بھی. اچھا میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ شیخ سدیس صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے، ان کی ملاقات کا حال بھی بتائیے اور ان کا لہجہ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے ادا کرتے ہیں. شیخ عبد الرحمن السدیس میری ڈیوٹی جو ہے وہ ان کے سیکٹری کے آفس ہے ادارہ علاقات العامہ جی پبلک ریلیشن کا جو پروٹوکول کے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس آفس میں میری ڈیوٹی ہے ابھی. تو ہمارے آفس کے سٹاف جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ سدیس آ رہے ہیں تو ہم نے آپ کی آج ملاقات کروانی ہے ان سے. تو یہ کہہ لیں کہ 2 منٹ پہلے کی بات ہے، مجھے بالکل کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میری ان سے ملاقات ہوگی اور ملاقات میں فی البدیہہ میں ان سے کیا بات کر پاؤں گا. میرا خوشی کا یہ عالم تھا کیونکہ وہ اتنے مصروف، ان کا شیڈیول اتنا ٹف ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے، 5 منٹ کا ٹائم مل جائے، 10 منٹ کا ٹائم مل جائے. تو ہمارے دوستوں نے جو ہمارے آفس میں ہیں انہوں نے شیخ سدیس کو میرا تعارف کروایا کہ یہ ماشاءاللہ طالب علم ہے، مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں پڑھتا بھی ہے اور ہمارے پاس ڈیوٹی بھی کرتا ہے. تو شیخ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. تو میں نے پھر شیخ سے کہا کہ شیخ میں آپ سے اپنا تعارف کروایا، شیخ پروفیسر ساجد میر صاحب کا ریفرنس دیا تو بڑے خوش ہوئے اس بات سے. پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا شیخ میں اريد اقرأ عليك التلاوة بتقليدك،
میں آپ کی تقلید میں آپ کی کاپی کرتے ہوئے میں آپ کے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ نے فلیتفضل مشکورا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو مشکور ممنون ہوں گا آپ کا، آپ ضرور ماشاءاللہ تلاوت کریں۔ تو جب میں نے تلاوت سٹارٹ کی تو ہمارے آس پاس سعودی اور بھی ان کے سٹاف کے لوگ کھڑے تھے، تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا سما بن جائے گا۔ تو جب میں نے تلاوت سٹارٹ کی تو تلاوت کے درمیان میں جی ایک عربی اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے ویڈیو بنائی۔ اچھا، تو وہ ویڈیو جو ہے وہ اتنی کو وائرل ہوئی، مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ وہ کیا سین ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 منٹ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ان سے ملاقات ہوگی، جی ملاقات میں کیا بات ہوگی، ملاقات کے بعد شیخ سدیس مان پائیں گے کہ نہیں کہ میں ان کی تلاوت ان کے سامنے کر سکوں گا۔ تو تلاوت بھی کی۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، دیکھیں اللہ کی ذات جس کو چاہے عزتوں سے نوازے، جس کو چاہے ذلتوں سے بے نوازے۔ شک، بلکہ میں یہاں پہ قاری صاحب نعیم ناصف صاحب جو کہ ہمارے پروڈیوسر ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس آرکائیو میں موجود ہے آپ کا ویڈیو کلپ، نعیم صاحب وہ کلپ بھی چلا دیں تاکہ ہمارے ناظرین سامعین دیکھ بھی سکیں، سن بھی سکیں، اور پھر اس کے بعد ہم قاری صاحب سے گزارش بھی کریں گے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ما شاء الله. جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیوٹیفل، خوبصورت انداز ہے یہ بھی۔ اور اس تلاوت کے بعد شیخ سدیس نے مجھے اپنی جیب سے نکال کر ایک عود جو غلاف کعبہ کو اور خانہ کعبہ کو حجر اسود کو لگاتے ہیں، وہ عود جو ہے وہ انہوں نے مجھے بطور ہدیہ جو ہے وہ دی تھی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ تبارک اللہ بھی کہا اور مجھے بہت پیار دیا، جس سے میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا بہت عظیم ترین اور قیمتی لمحات ہیں جس کو میں ساری زندگی یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ فرمائے گا قاری صاحب کہ سعودی عربیہ اور جو دیگر ایسے ممالک ہیں، عرب ممالک، وہاں پہ رہنے والے افراد جو ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، دیٹ میک سینس کہ وہ ایکسنٹ وہ ہے، عربک بولنا ہے، مدر ٹنگ وہ ہے، جبکہ پاکستان میں عام لوگوں کی تلاوت میں یہ عمدگی نہیں ہوتی۔ اگین کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارا وہ لہجہ، ہماری وہ گفتگو، ہماری وہ زبان نہیں ہے، یا اس کی کوئی اور ریزن ہے؟ بالکل، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور جو طالب علم ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کو عرب کے لہجے میں پڑھیں، اور پڑھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ عرب کے جو قراء ہیں جو جس انداز سے تلاوت کرتے ہیں اسی انداز کو کاپی کریں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بیسٹ لسنر از دا بیسٹ اسپیکر، جو انسان جتنا اچھا سنے گا اتنا اچھا ہی بول پائے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ کمی ہے کہ لوگ جو ہے پاکستانی لہجے کو ہی سنتے ہیں اور اسی کو ہی آگے چلاتے ہیں، پنجابی لہجہ کہہ لیں یا دیگر۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ دین کی جو رہنمائی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھا جائے۔ قرآن پاک جس زبان پہ نازل ہوا وہ عرب تھے، ٹھیک ہے، وہ عربی زبان میں نازل ہوا، تو قرآن پاک کو عربی زبان میں ہی، اس کے لہجے میں ہی پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم قرآن پاک کے معانی اور مفہوم کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس کے کس انداز سے ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے ابتدا کرنی ہے، کہاں پہ ہم نے آواز کو اونچا کرنا ہے، کہاں پہ نیچا کرنا ہے، اور کس جگہ پہ قرآن کے کون سے معانی ہیں۔ اگر خشیت الہی ہے تو وہاں پہ انسان خشیت کے ساتھ آواز نکالے، کہاں پہ روب اور جلال ہے وہاں پہ آواز اونچی کے ساتھ، روب کے ساتھ قرآن پڑھے،
اور کہاں پہ سکونت ہے سکون کے ساتھ پڑھے. ادائیگی کا جو طریقہ ہے, جو لہجہ ہے اور جس طرح بیان کیا گیا اس طرح بیان کرنا ضروری ہے. سو ایکسنٹ جو ہے آپ کا بہت ضروری ہے, عربی کو عربک ہی فارم میں پڑھنا, نہ کہ ہم وہ اردو اور پنجابی لہجے میں یا انگلش لہجے میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, چونکہ وقت کم ہے اور میں موقع غنیمت جان رہا ہوں, ایک اور نام میرے پاس بڑا نام موجود ہے, صلاح البدیر. تو یہ نام بھی آپ کی لسٹ میں موجود ہے, ان کے بارے میں بھی بتائیں اور سنائیں بھی ہمیں. شیخ صلاح البدیر ہیں, مسجد نبوی کے بہت ہی فیمس امام ہیں, اور کافی عرصے سے قرآن پاک ختم القرآن جو ہے اس کی دعا جو ہے قیام اللیل میں وہ شیخ صلاح البدیر ادا کر رہے ہیں. مکہ میں کیونکہ شیخ سدیس دیتے ہیں اور مدینہ میں شیخ صلاح البدیر. ان کی آواز میں ایسا درد ہے کہ جو سنگ دل اور سخت پتھر لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان کی آواز سن کے رو پڑتے ہیں. بیوٹیفل. یعنی شیخ صلاح البدیر صاحب کا یہ ایک خاصہ ہے کہ جب وہ ادائیگی کرتے ہیں تو دلوں پہ ڈائریکٹ اس کا ایفیکٹ آتا ہے. پلیز سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قاری صاحب ایک اور نام ہے شیخ عبدالباری السبیتی صاحب, تو ان کے بارے میں بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کو آتا ہے لہجہ, یہ بھی سنائیے. میں ایک چیز تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں. جی. جو مکہ کے امام ہیں نا, موسٹلی ان کی آواز میں روب ہے, جلال ہے. قرآن پاک جو آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مزاج کے مطابق اس طرح کا لہجہ, اس طرح کا انداز اپنایا ہے. تو آج کی گورنمنٹ نے بھی مکہ کے وہ والے امام کا انتخاب کیا ہے, یعنی پہلے جو امام مسجد نبوی میں تھے ان کی آواز, ان کی جو تلاوت تھی, اس میں جو انہوں نے دیکھا کہ یہ امام مکہ کے لیے زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. جی. اور کچھ امام جو پہلے مکہ میں تھے ان کی تلاوت سننے کے بعد انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ آواز جو ہے یہ مدینہ کے مزاج کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. چند ایک امام ہیں جیسے شیخ ماہر المعیقلی ہیں مکہ کے, وہ پہلے مسجد نبوی میں امام تھے, تو ان کی آواز میں روب اور جلال تھا, تو انہوں نے ان کو وہاں سے مکہ حرم میں لے آئے. شیخ صلاح البدیر جن کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا, یہ پہلے مکہ میں امام تھے, ان کو مدینہ میں لے آئے. اسی طرح شیخ عبداللہ عواد الجوہنی ہیں, یہ مدینہ میں پہلے امام تھے تو ان کو مکہ میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس امام کی تلاوت مدینہ کے مزاج کو زیادہ سوٹ کرتی ہے انہوں نے اس کو مدینہ میں امام رکھا ہے, اور جو امام مکہ میں ہے اور اس کی آواز میں روب ہے انہوں نے ان کو مکہ حرم میں امام رکھا ہے. شیخ عبدالباری السبیتی ماشاءاللہ ان کی آواز میں ایک اتنی سکونت ہے, اتنی راحت ہے کہ انسان جب ان کی تلاوت سنتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیوٹیفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بھی خوبصورت انداز ہے اور ڈیفرنٹ ہے یہ بھی بالکل. میں ایک چیز جانتا ہوں, عرب لوگ قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں نا ایک لہر کے ساتھ پڑھتے ہیں, ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہمارے پاکستان میں قراء جو ہیں اگر وہ ایک لہر کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کی آواز میں وہی سکون ملے گا جو آپ کو عرب کے آئمہ اور ان قراء کی آواز میں آپ کو سنتے ہیں. بیوٹیفل. ویسے قاری صاحب دل تو نہیں کرتا کہ میں آپ کو کسی بات پہ ٹوکوں, لیکن اب موقع غنیمت جانا ہے میں نے, اور بالکل پروگرام ہمارا یہاں پہ ایک بریک کی طرف آ چکا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ جلد از جلد میں 2 اور نام میرے پاس جو موجود ہیں ان سے بھی فیضیاب ہو سکیں سننے کے لیے. شیخ ماہر المعقلی صاحب,
ان کے بارے میں بھی آپ بیان کیجیے. میں ان کی کاپی کرتا ہوں جی چارٹ سے، لیکن ان کا ذاتی تعارف اتنا میرا نہیں ہے. جی پلیز پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ اس میں تھوڑا جلال ہے، روب ہے اس میں ذرا ماشاءاللہ. ایک اور نام ہے سر شیخ سعود الشریم صاحب. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری صاحب. قاری عبدالعلیم صاحب تشریف لائے آل دا وے سیالکوٹ، اور پھر ہم نے جتنی بھی گفتگو کی مجھے لگا کہ ابھی میں نے آپ سے گفتگو شروع کی تھی اور ابھی ہمارے بریک کا ٹائم آ گیا، تو وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ تشریف لائے. ہماری پوری ٹیم بڑی مشکور ہے آپ کی کہ آپ تشریف لائے اور اتنی محبت کے ساتھ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی، اور جتنی بھی آپ نے تلاوت لہجے جو ہمیں سنائے، تو آپ کے آنے کا ونس اگین تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جزاک اللہ. لے جی، قاری عبدالعلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور دنیا کے معروف قرآ کی آواز میں قرآن بھی پڑھا انہوں نے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے لگا ہی نہیں کہ میں پروگرام کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں، وہ فیل ہی کچھ اور تھی. تو اتنے لہجے ایک ہی وقت میں نے سنے، آپ نے بھی سنے، اور قسمت سے ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں اتنے لہجوں کو قرآن کریم کو کس طرح سے ادا کیا گیا ہے سن پائیں، تو بہت خوبصورت فیلنگ ہے. تو جی جی پلیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے زیادہ لہجے پڑھنا مشکل ہے. جی بالکل. جبکہ اگر آپ ایک دن میں آپ ایک کریں تو آپ کو سیم اسی کی چیز مائنڈ میں چلتی ہے، اور اس کو دہرانا وہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. تو میں بڑی وہ قدرے آسان رہتا ہے، لیکن ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور جتنا پیش کیا بہت خوب تھا ماشاءاللہ، خوبصورت. اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کر لے بس. آمین آمین. لے جی، سنڈیز اے فن ڈے، انجوائے کرتے رہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.